मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम, जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब है। वबीसल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, जब वो आग में फेंके जाएंगे, समिऊ लहा शहीक़न, उसकी ज़ोरदार चिंगाड़, जहन्नम की आवाज़ है ख़तरनाक। वहिय तफूर, और वो उबल रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा जहन्नम को गज़ब होगा नाफरमानों पर जो अल्लाह के मुनकिर थे, जो अल्लाह उसके रसूलों का, किताबों का इनकार किया करते थे। ऐसा गज़ब होगा क्योंकि अल्लाह ने इतने दलाइल रख दिए। तकादु तमय्यज़, ऐसा लगेगा जैसे गुस्से से ये जहन्नम फट जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे भट्टी में आप देखते हैं ना, जब लोहा डाला जाता है तो ऐसा लगता है ये भट्टी किसकी हालत, किस कंडीशन में है, गैज़ो गज़ब में। तो अल्लाह फरमाते हैं जहन्नम की ऐसी कंडीशन होगी, ऐसा लगेगा जैसे गुस्से में फट जाएगी से। फरमाया कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा, जब भी कोई जमात उस आग में डाली जाएगी तो जहन्नम के जो दारोगा हैं वो उनसे पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हें इस आग से किसी ने डराया नहीं था? क़ालू, वो जवाब में कहेंगे बला, क्यों नहीं। वो याद आएगा उनको, हमने बहुत से कुछ सुना था। कभी यूट्यूब पे एक वीडियो आ गई थी, उसमें था कि भाई जहन्नम की आग है, आयतें पढ़ी जा रही थी। कभी तरावी में हमें कहीं से खबर मिल गई थी, आयतें पढ़ी जा रही थी। कभी यहाँ, यानी ये खबरें तो दुनिया में फैलती है ना। बास को पैगंबर ने बराह रास्त समझाया था तो कहेंगे बला क़द जाअना नज़ीर, क्यों नहीं, नज़ीर डराने वाला आया था। फ़कज़्ज़बना, हमने उसका इनकार कर दिया। वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने कहा अल्लाह ने आसमान से कुछ भी नाज़िल नहीं किया। ये मौलवियों की बातें हैं। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मा, वो कहने लगे काश हम सुन लेते उनकी बात। औ नाक़िल, या अक़ल से खुद ही काम ले लेते। बाज़ दफ़ा इंसान का के इल्म में इजाफ़ा होता है कोई बात सुन के, बाज़ दफ़ा इजाफ़ा होता है खुद ही खोपड़ी इस्तेमाल करके। खुद ही खोपड़ी इस्तेमाल कर लेते तो भी हमें यकीन आ जाता कि आखिरत है। क्यों? देखो, एक टेक्निकल बात करता हूँ मैं। अक्सर ये एथियस और मुनकिरीन खुदा ये दावा ये करते हैं कि यार ये खुदा ऐसा जालिम कैसे हो सकता है कि लोगों को, नाफरमानों को पकड़ में आग में डाल दे। ये कैसे हो सकता है? ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो जब भी कोई बातिल आदमी एतराज़ किया करे ना, तो उसका एतराज़ का जवाब देने के बजाय उस पर एतराज़ कर दिया करो। ये उसूल याद रखो, क्योंकि बातिल क्या कर रहा होता है कि उस पर जो इससे बड़ा एतराज़ होता है ना, उसको ठंडे पेटों पी जाता है, और जो छोटा एतराज़ हो रहा होता है वो आप पे कर रहा होता है। नहीं आई बात समझ में? तो उसको ये कहा करो कि ठीक है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये तो बहुत सख्त अज़ाब है आग का, और अल्लाह इसमें जो नाफरमानों को डालेगा ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अल्लाह ऐसा ज़ालिम कैसे हो सकता है? इस बेस पे फ़र्ज़ करो हमने आखिरत का इनकार कर दिया, नहीं होगा कुछ भी, मर के हम मिट्टी हो के क्या हो जाते हैं, ख़त्म। ये अल्लाह पे उससे बड़ा एतराज़ है, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में इतने बड़े बड़े जराइम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े जराइम हो रहे हैं कि अगर आखिरत, क्योंकि देखो आखिरत अगर है तो फिर उसमें जहन्नम का अजाब है, कोई और तो किसी किताब में मिलता ही नहीं है ना इसका तज़किरा। ये तो यहूदी, ईसाई और मुसलमान कहते हैं कि आखिरत है, और तीनों मुत्तफ़िक़ हैं कि वो अजाब उसमें क्या होगा, आग का अजाब होगा। बाकी तो किसी मज़हब के ऐसे, उसमें तो दावों में क्लियरिटी है ही नहीं ना बाकी मज़हब के। तो या तो आखिरत है या नहीं है, तो फिर यही है। और अगर इसकी बेस पर आखिरत का इनकार करते हो तो फिर अल्लाह पर इससे बड़ा एतराज़ होगा कि दुनिया में हज़ारों बच्चों के कातिल भी गुजरे हैं। दुनिया में आज भी हम देखते हैं ऐसे लोगों को, मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने बाप को कत्ल किया, अपनी माँ को कत्ल किया चंद टकों की लालच में, अपनी दादी को कत्ल किया, अपने दादा को कत्ल किया, बच्चों के को ज़बह किया। एक दफ़ा मैं कराची में कहीं खड़ा हुआ था, एक औरत चीखने लगी, ऐसा चीख के भाग रही है, लोग भी भाग रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कुछ इसकी गोद में बच्चा था,
کوئی اغوا کرنے والے لڑکے جو بچوں کو بیچتے ہیں, انہوں نے اس کی گود سے بچہ چھین کے بھاگ گئے. یار اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ سوچو, اس قدر ترس آئے. وہ بیچاری یہ جھونپڑیوں والی عورتیں نہیں ہوتی, غریب ماسیاں جو ہوتی ہیں, وہ بیچاری کہیں بازار میں جا رہی تھی, اس کی گود سے 2 لڑکوں نے بچہ چھینا ہے اور بائک پہ فرار ہو گئے. نہیں پکڑے گئے, وہ بچہ مر جائے ماں کو تھوڑے دنوں میں تسلی ہو جاتی ہے. گود سے بچہ چھین کے جب آپ اس پہ ظلم کرتے ہو اور بھاگ جاتے ہو چند ٹکوں کی لالچ میں, یار اس بچے کو کہاں لے جا کے تم بھیجو گے, کیا بھکاری بناؤ گے, کیا کرو گے, تم دیکھتے نہیں اس کے کلیجے پہ آرے چل رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر آخرت نہیں ہے تو ایسے ظالم بھی مر کے ختم, اور جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں, بالکل ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا, وہ بھی مٹی ہو کے ختم. تو اللہ کے ہاں تو پھر بہت بڑی دھاندلی ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار, تم پاگل ہو گئے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو کہ آخرت نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو خدا کے خوف سے اچھی زندگی گزارتا ہے اور جو ظالم ہے بری زندگی گزارتا ہے, تم سمجھتے ہو کہ میں دونوں کو مار کے ختم کر کے ایک جیسا کر دوں گا. ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو. تو جو یہ اعتراض کیا کرے نا اللہ آگ میں کیسے ڈالے گا, یہ اس سے پتہ چلتا ہے آخرت نہیں ہے. اس سے کیا, اس سے بڑا الزام اللہ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو برابر. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے, دنیا میں تو چور ڈاکو صدر بن جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ, دنیا میں تو ایسا بھی کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی اور کیس باپ پہ ڈال کے, بیہودہ کیس کہ یہ مجھے یعنی غلط نظروں سے دیکھتا تھا, حالانکہ باپ پاک دامن تھا, اندر کس کو کر دیا, باپ. اس باپ پہ کیا قیامت گزرے گی یار, کہ ایک تو میری عزت کا جنازہ نکالا اور اوپر سے مجھے پہ الزام ڈال کے. جس باپ نے بچیوں کو گودوں میں پالا ہو, کتنی محبت دیتا ہے باپ. دنیا میں ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے, اور ان ظالموں کو دنیا میں سزا نہیں ملتی. اکثر بے گناہ لوگ سزا میں پستے ہیں, پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ جاتے ہیں بے گناہ. جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ کھلے عام گھوم رہا ہوتا ہے. تو بھائی دنیا میں تو ایسا ممکن ہے. اللہ کہتے ہیں کیا میرے بارے میں بھی تم نے یہ گمان کر لیا ہے, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو تم میرے بارے میں, کہ پرہیزگاروں کو, اچھوں کو, بروں کو مار کے ختم کر کے برابر, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو یہ کہا کرے نا کہ آگ سمجھ میں نہیں آتی, اس سے کہیں ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کوئی بھی سزا نہیں ملے گی. اگر آگ نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ کیا سزا ہے, صحیح ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہماری سمجھ میں آگ کی سزا نہیں آتی, لیکن بھائی ہماری سوچ اور ہماری سمجھ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. علماء کہتے ہیں جہنم اللہ کے غضب کا اظہار ہے. خدا کو نافرمانوں پہ جو غضب ہوگا نا, تو غضب کس کا ہے, اللہ کا. تو اللہ اپنے غضب کا اظہار اسی طرح کرے گا, کیونکہ وہ عام غضب نہیں ہے, وہ کس کا غضب ہے, اللہ کا غضب ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے, اس پہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس سے عقل مند لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا جس کی وجہ سے جہنم کی آگ حلال ہوتی ہے, اسے پناہ مانگو اس سے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. اور جب بھی ان کے پاس کوئی ان جو لشکر ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا ڈرانے والا نہیں آئے گا, آیا. وہ کہتے ہیں کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے. عقل کا مطلب سمجھ میں آیا نا, کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی سزا ہی نہ دے کسی کو. کاش ہم عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اللہ فرماتے ہیں دیکھو آج اپنے جرم کا انہوں نے اقرار کر لی. یہ دنیا میں کر لیتے تو فائدہ ہوتا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, لیکن فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. ایتھیس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا, وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں, وہ خاموش کیوں بیٹھا ہے. وہ خاموش نہیں بیٹھا, وہ خاموش بیٹھا ہوتا تو اتنی باتیں بولو نہ کر رہا ہوتا. وہ خاموش نہیں, ہاں نظر نہیں آئے گا وہ, کیونکہ نظر آتا تو اسے بتانے کی, باتیں کرنے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں, پھر ضرورت تھوڑی تھی. پھر نہ پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت, پھر نہ کتابیں نازل کرنے کی ضرورت. اس کو کیا ضرورت تھی یہ سب چیزیں کرنے کی بھائی, کیونکہ جب وہ نظر آ جاتا تو حجت تمام ہو جاتی.
آزمائش پھر سوچنے کا موقع تھوڑی ملتا. نظر نہ آنے کا فائدہ ہے, اللہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے توبہ کر لینا, توبہ قبول کر لوں گا. جب اللہ ایسی بڑی نشانی دکھاتا ہے تو پھر سوچنے کا موقع نہیں دیتا. دیکھو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ بڑی نشانی دکھاؤ, معجزہ. وہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ نشانی ہے, میری دعوت دیکھو, میں اس پہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا, تو بس اتنا کافی ہے, میری دعوت صحیح ہے, غلط بات نہیں کر رہا میں. کہہ رہے نہیں, آپ کو اللہ نے بھیجا ہے, کوئی نشانی دکھاؤ. تو انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ نشانی دکھائے گا نا تو تمہیں مہلت نہیں دے گا, اور پھر اس نشانی کے آداب بھی بہت ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں نشانی. انہوں نے کہا اچھا کیا نشانی؟ اب دیکھو کیسے عجیب سا مطالبہ کیا بیہودہ, اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دو. بھائی جو منہ میں آیا بک دیا. عجیب سی بات ہے نا کہ پہاڑی سے کیا نکالو؟ اونٹنی. یہ ان کا خیال تھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پیغمبر نے اللہ سے کہا اللہ اس پہاڑی سے کیا نکال دے؟ بیہودہ اعتراض ہے, بیہودہ بات ہے, نکال دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکال دیتا ہوں میں, لیکن جب یہ اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے نا پہاڑی سے اونٹنی بھی, تو پھر اس اونٹنی کے آداب بہت ہوں گے. ابھی تک تو آپ دعوت دے رہے ہیں, جو مان رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں مان رہا کوئی آسمانی آفت نہیں آ رہی ہے, آخرت کے لیے میں نے چھوڑا ہوا ہے, مہلت دی ہوئی ہے, لمبی عمریں ہیں, سوچو جس ٹائم بھی خیال آ گیا توبہ کر لوں گا. لیکن جب یہ اونٹنی میں نکالوں گا تو پھر اس کے آداب ہوں گے. کیا؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ, جس دن یہ پانی پیے گی کسی دوسرے جانور کو پانی پینے کی اجازت نہیں. جب یہ گھاس کھائے گی اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں. اب صبر کرو گے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو جب اللہ کی اونٹنی ہے تو پھر اس کے جو رہن سہن اور اس کے جو پروٹوکول ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا, اس کا وہ چھوٹا موٹا پروٹوکول نہیں ہے. اب کیا ہے, وہ اونٹنی اتنا پانی پی لیتی تھی, ان کے لیے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا. بھائی انہوں نے کہا یار یہ ایک نئی ٹینشن. تو اللہ جب بڑی نشانی دکھاتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں بھی ساتھ میں آتی ہیں. بڑی نشانی دکھاتا ہے تو ان لوگوں نے, شرارتی لوگوں نے کیا کہا, بھائی اس اونٹنی کو قتل کرو, اس کی وجہ سے ہمارے جانور کا نقصان ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہہ دیا کہ اس کو کچھ کہا نا تو پھر فوراً عذاب آئے گا. لیکن وہی شرارتی لوگ اکٹھے ہوئے, اونٹنی کو قتل کیا. تو اللہ نے پیغمبر کو وحی کی کہ ان کو بتا دیں کہ 3 ایام 3 دن بس انتظار کرو, کھاؤ پیو موج مستی, 3 دن کے بعد خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے نکل جائیں. 3 دن کے بعد گہرے بادل آئے. حضرت صالح نے کہا کہ عذاب آ رہا ہے. انہوں نے کہا عذاب نہیں ہے تو بارشیں ہوں گی. فرمایا نا 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 بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم, یہ وہ عذاب ہے جس میں جلدی مچا رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربھا, قرآن کہتا ہے 7 دن 8 راتیں ایسی ہوا چلی ہے سر جس میں ایک آواز ہوتی ہے نا خطرناک, اور اس ہوا نے ان کو اٹھا کے ایسے, کیونکہ کھجور کے تنوں جیسے تو کمبختوں کے قد تھے, اور کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں ہے, سب سے طاقتور ہم ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہوا سے مارا. علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں, ہوا نے نا اٹھا کے پٹخائے ان کو. علماء کہتے ہیں کسی قوم پہ ایسا ہوا کا عذاب نہیں آیا, پانی سے غرق کیا فرعون کو, کسی قوم پہ پتھر برسے, یہ ہوا کیوں؟ اصل میں ہوا بہت ہلکی چیز ہے, اور ان کے دعوے تھے بہت بھاری ہونے کے. تو اللہ نے کہا میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں ماروں گا, میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں پٹخوں گا میں. سب سے ہلکی چیز ہوا ہے. تو ہوا 7 دن 8 راتیں چلی ہے اور ایسے اٹھا کے پٹخائے ان کو. قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجور کے تنے جیسے فصلیں کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے نا, ایسے 7-8 ایک ہفتے کے بعد ان کی یہ حالت تھی. فہل تری لہم من باقیہ, اللہ فرماتے بتاؤ ایک بھی ان میں سے تمہیں زندہ نظر آیا کیا؟ ایسا اللہ نے پٹخائے. تو جب اللہ, یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا, بھائی اگر نظر آ گیا نا تو میں اور آپ شاید بچ جائیں, آپ نہیں بچو گے. اللہ بچائے ہمیں اپنی رحمت سے, پھر نہیں بچو گے. علماء نے ایک بڑی نکتے کی بات کی ہے. بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے, بنی اسرائیل نے توبہ استغفار کیا کہ ہم نے غلطی ہو گئی. تو اللہ نے ان کی توبہ کو ایسے ہی قبول نہیں کیا. کہا ٹھیک ہے اصولی طور پر تو سزا ہونی چاہیے لیکن جہنم میں جانا,
لیکن جنہوں نے عبادت کی وہ قتل کیے جائیں گے ان کے ذریعے، جنہوں نے عبادت نہیں کی، جو نہیں کی وہ کرنے والوں کو قتل کریں گے تو تمہارا گناہ معاف۔ جبکہ اس امت کے لیے کیا اصول ہے؟ گناہ ہو گیا، چاہے بت پرستی کی، چاہے کچھ بھی ہوا، چپکے سے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرو، اللہ کیا کر دے گا؟ معاف۔ اللہ اس توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت بولو نا نہیں مانگتا۔ بنی اسرائیل سے مانگا جا رہا ہے ثبوت کہ تم سچے دل سے کر رہے ہو، اگر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو قتل کرواؤ پھر مانیں گے۔ جبکہ اس امت مسلمہ میں کیا ہے؟ بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، اللہ اس کے ثبوت نہیں مانگتا کہ تم اس توبہ میں کیا ہو سچے۔ اگر تمہاری نیت، دل کے حال تو اللہ جانتا ہے، دل میں نیت ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، بس کافی ہے۔ کیوں علماء کہتے ہیں کہ اس امت پر جب قرآن نازل ہوا بہت سے لوگوں نے نہ جبریل کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھا، مگر وہ پیغمبر کی بات پر انہوں نے یقین کیا۔ حتیٰ کہ پیغمبر نے یہ کہا نا میں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ گیا ہوں، صحابہ نے مان لیا کہ آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ غیب پر یقین، تو اللہ نے کہا تم جب مجھ پہ غیب پہ یقین کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ توبہ میں وہی معاملہ کروں گا جو کیس پر ہوتا ہے؟ غیب پر۔ تم سے ثبوت بولو بھائی نہیں۔ بنی اسرائیل کمبختوں نے کیا کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے، بنی اسرائیل نے کہا ایسا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ اللہ نے کہا جب تک مجھے دیکھا نہیں تھا نا، یقین نہیں کر رہے تھے، تو میں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت جب تک دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ جیسے تم ہو ویسے ہی ہمارا بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہے۔ تو جس کو اللہ جتنی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں اس کا معاملہ اتنا ہی کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل۔ تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، اشارہ دیا، حدیث میں تفصیل ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ سورج کو کہاں سے نکالیں گے؟ مغرب سے، اور وہ مغرب سے نکل کے جب زوال تک پہنچے گا تو دوبارہ مغرب میں ڈوب جائے گا۔ اب یہ بات اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو جب دنیا میں یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اسلام کی حقانیت کا ایک بہت بڑا ثبوت دنیا کے پاس آ جائے گا، کیونکہ سائنس کی دنیا میں اس بات کا امکان 1% بھی نہیں ہے، کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنے کا مطلب کیا ہوا کہ زمین الٹی گھومے گی، اور سائنسدان کہتے ہیں الٹی گھومنا تو دور کی بات، زمین کی سپیڈ میں تھوڑا سا فرق آ جائے نا تو ہم سارے جیسے ایک لٹو پہ گھوم رہا ہو اور وہ گاڑی میں سپیڈ سے جا رہے ہوں اور بریک لگ جائے تو سارے کھڑکیوں سے باہر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے بھائی، کار کی اتنی سپیڈ نہیں ہے جتنی کس کی ہے؟ زمین کی۔ زمین اتنی سپیڈ سے گھوم رہی ہے، یہ رک گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھے رہیں۔ آپ سب اپنے سسرال پہنچ چکے ہوں گے اس میں یعنی ایسی جگہ جا چکے ہوں گے جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں جانتے، سالوں سے گلے مل رہے ہوں گے، آپ سسر کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ، یعنی ایسی ایسی جگہ آپ کو زمین پہنچا دے گی جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں چاہتے، اور الٹا گھومنا شروع ہو جائے پھر تو بالکل ناممکن۔ لیکن اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے سورج کہاں سے نکلے گا، لیکن یہ اتنی بڑی اسلام کی حقانیت کی نشانی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ اس کے بعد اسلام ماننے کے علاوہ کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ کا دروازہ بند کروں گا میں اس وقت لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یوم یاتی بعض آیات ربک، کیا ہے آیت یار؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اس کا اسلام قبول نہیں، اور کوئی گناہگار مسلمان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے غیب پہ معاملہ لکھا ہے، یہی دیکھو، اونٹ کو دیکھو، شہد کی مکھی کو دیکھو، سورج کا نکلنا دیکھو، چاند کو دیکھو، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر۔ اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو ایسے دائروں میں تیرا دیا میں نے، نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ سورج چاند سے ٹکراتا۔ کل فی فلک یسبحون، اتنے بڑے بڑے اجرام ایک مخصوص دائروں کے اندر لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود
نہیں ہو سکتا. یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈول نہ ہو جائیں. وَلَئِن زَالَتَا, ذرا سا ان کا بیلنس آؤٹ ہوگا, اللہ کہتے ہیں یہ جاپان کے سائنسدان اس کو بیلنس پہ نہیں لے کر آئیں گے. تو کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ خلائی سیارے تھے جو تھوڑا سا نیچے سے جس نے چھلانگ لگائی ہے نا, ٹھیک, تھوڑا سا نیچے سے, یہ مجھے وہ لطیفہ بچپن کا بہت یاد آتا ہے, تھوڑا سا نیچے. دوبارہ سنا دوں, کل سنایا تھا, نئے لوگ بھی آ گئے. تو 3 آدمی, ایک امریکی وسیع, اس کے بعد بیان ختم ہو رہا ہے نا, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں یار. ایک بھی نیا ہو نا, ایک بندہ بھی نیا ہو تو یہ لطیفہ اس قابل ہے کہ اس کی رعایت میں اس کو سنایا جائے, ٹھیک ہے. پاکستانیوں کی ریسرچ کا پتہ چلتا ہے. تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے چھوڑی تو نہیں, وہ تو کسی حد تک صحیح ہے کہ ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل آسمان سے, اس نے کہا نہیں تھوڑا سا نیچے. جاپانی نے کہا ہماری جو آبدوزیں ہیں سمندر کی زمین سے چپک کے چلتی ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے, کہا نہیں تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کیا کرتا, اس نے کہا ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کہا بالکل ناک سے, کہہ رہا تھوڑا سا نیچے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا نیچے. تو اگر اللہ اس نظام کو تھوڑا سا اوپر یا تھوڑا سا نیچے کر دے, زمین کے بیلنس کو 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے, تھوڑا سا اللہ یوں کر دے, یا جس مدار پہ کوئی اسپیڈ کم ہو جائے تھوڑی, یا اسپیڈ زیادہ ہو جائے, تو اللہ فرماتے ہیں ان امسکہما من احد من بعدی, خدا کے علاوہ کوئی بھی ان کو اپنے مدار پہ نہیں لا سکتا. زمین سے باہر نکل کے دھکا کون دے گا اس کو, باہر ٹکیں گے کہاں, کون باہر جا کے. تو ہماری جتنی ترقی ہے نا, کچھ بھی ہو, یہ آٹے میں ذرہ ہے اس کائنات کے مقابلے میں, یہ کخ بھی نہیں ہے. ایک سونامی کا طوفان یہ سب کچھ ملیا میٹ کرنے, یہ سمندر 3 گنا زیادہ ہے. یہ تھوڑا سا اوپر آ گیا تو ویسے ہی سب تیر رہے ہوں گے یہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ گلیشیئر پگھل جائیں تو سب لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. تو اتنا فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ترقی کی ہے, بہت اچھی بات ہے, خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑی بات کرو یار تم. اللہ اور اس کائنات کے مقابلے میں کیا اوقات ہے. سورج جتنا ایندھن ایک دن میں خارج کر دیتا ہے نا, ہم ہزاروں لاکھوں سال میں بھی ہمارے جہازوں میں اور ہمارے راکٹوں میں اتنا ایندھن خرچ, وہ سیکنڈوں میں اڑا دیتا ہے, اتنا ایندھن خرچ کر دیتا ہے. وہ اتنے اللہ کے خزانے ہیں, اور جل رہا ہے کیسا تکے کی طرح, ہمیں پکا رہا ہے سورج جو ہے, جلا ہوا ہے, اور صبح صبح اٹھتا ہے اور ایسے تپاتا ہوا سب کو نکل جاتا ہے, کوئی کمی اس میں نہیں ہو رہی. اور اللہ میاں نے بھی زمین کو نا, جیسے تکا نہیں, ہم ادھر سے اب تھوڑا سا یوں تکے کو ایسے پکاتے ہیں نا, تو اللہ بھی زمین کو ایسا ہی. ابھی یہاں رات ہو رہی ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, دن. تو یہ بالکل ایسے تکے کی بوٹی کی طرح زمین کو اللہ یوں کرتے تھے, کیا کرتے ہیں, گھماتے. چلو بھائی اب ادھر والے تھوڑا سا انجوائے کریں سورج کو, وہاں والے سو جائیں, اب تھوڑا سا ادھر والے انجوائے کریں. اب ناروے والے پریشان تھے, وہ تو کنارے پر ہیں, تو اللہ نے ان کو کسی اور طرح سے گھما دیا کہ تم نے 6 مہینے دن کے مزے لیے ہیں, اب 6 مہینے اندھیروں کے مزے لو. اور ادھر والے روشنی میں آ جائیں گے 6 مہینے کے لیے جب ادھر اندھیرا ہوگا, اور جب ادھر روشنی ہوگی 6 مہینے کے لیے ادھر کیا ہو جائے گا. ہر لحاظ سے زمین کو نا بڑے طریقے سے سورج کے گرد بالکل جیسے تکا پکانے والا, سوراب گوٹ کی بوٹیاں پکانے والا نہیں, ادھر سے, اور مرغیاں جیسے انڈے کو سہ رہی ہوتی ہیں ادھر سے, اب تھوڑا سا ادھر سے اور چوزا نکل آتا ہے. تو یہ بھائی خود بخود کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. قرآن کہتا ہے زبردست غالب بادشاہ ہے جس کو ہر چیز پر قدرت ہے, العلیم جس کے پاس علم بھی ہے کہ کس وقت کس کو کہاں سے تپانا ہے. ٹھیک ہے نا, کدھر سے گرم کرنا ہے, کدھر لائٹ پڑنی چاہیے, کدھر اندھیرا ہونا چاہیے, کدھر گرمی ہونی چاہیے, کدھر سردی ہونی چاہیے, پورا سسٹم ہے یہ. تو اس کے بعد بھی کوئی خدا کا انکار کرے گا اور خدا کی مان کے نہیں چلے گا, تو اللہ کو یہ حق بنتا ہے کہ اس پہ غصہ کرے اور اپنے غضب کے اظہار میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے.